अस्सलाम वालेकुम प्यारी दोस्तों, महद द गाइडेड वन में आप सबका फिर से खुशामदीद है। मैं अमरीन खान आज आपके लिए लाई हूँ प्रॉफिट सीरीज़ में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वो किस्सा जो हिदायत और इंसानियत की असल मिसाल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं। उनके वालिद का नाम हरन था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का बचपन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़ेरे साया गुजरा। हज़रत सारा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी थीं, वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बहन भी थीं। क्योंकि ये दोनों भाई बहन सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले थे, इसलिए मिल्लत इब्राहीमी के पहले मुस्लिम और असहाबाए साबिकून अल अव्वलून में शामिल हुए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह इराक़ के शहर अर में पैदा हुए। अर के मुतालिक कहा जाता है कि ये इराक़ के मौजूदा शहर मेकिर की जगह था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम यहीं के रहने वाले थे। ये और उनकी बीवी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरतों में हमेशा साथ रहे, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र में थे तो उस वक्त भी हम सफ़र थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लूत अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर दूर दूर तक सफ़र किया, ज़मीन और समंदर के रास्ते तय किए ताकि लोगों को इस्लाम की दावत दी जा सके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के फ़लस्तीन हिजरत के दौरान उन्हें अल्लाह ताला का हुक्म मिला कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को पैगम्बरी के लिए चुना गया है और उन्हें कौम सादुम के लिए रसूल बनाया गया है। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि वो सादुम शहर चले जाएँ, जो जॉर्डन और फ़लस्तीन की सरहद पर वाक़ था, और वहाँ के लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मिस्र से हिजरत करके सौडम चले जाएं और वहाँ रहकर दीन की तबलीग करते रहें और अल्लाह का पैगाम हक़ सुनाते रहें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस फ़िलिस्तीन चले गए और वहाँ रहकर इस्लाम की तालीम और तबलीग का सर बुलंद करते रहे। सौडम एक तरक्की करता हुआ शहर था जहाँ कई मुसाफिर, ताजिर और सौदागर तिजारत के लिए आते थे, लेकिन सौडम अपने ज़माने का सबसे ज़्यादा करप्ट शहर था, जहाँ पर जुर्म अपनी बुलंदियों पर था। जो मुसाफिर सौडम से गुज़रते थे उन्हें लूट लिया जाता था और कभी कभी कत्ल भी कर दिया जाता था। लेकिन इस कौम का सबसे बड़ा खौफनाक गुनाह जो मशहूर था वो हमजिन्स परस्ती था, मीन्स होमोसेक्सुअलिटी था। ये गलत अमल बाद में लिवात के नाम से मशहूर हुआ, जो कि शहर सौडम से मंसूब है। हम जिन्स परस्ती का आगाज़ दुनिया में पहली दफ़ा कौम लूत के लोगों ने किया। इंसानी तारीख़ में इससे पहले कभी किसी ने इस किस्म के गलत रफ्तार का तजुर्बा या अमल नहीं किया था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जब सौडम में क़ियाम लिया तो देखा कि यहाँ के लोग इस कदर बुराइयों में मुब्तला हैं कि दुनिया की कोई बुराई ऐसी नहीं है जो इनमें मौजूद ना हो, और कोई खूबी ऐसी नहीं थी जो इनमें पाई जाती हो। दुनिया की सरकश बद अखलाक अक़वामों के दूसरे अयूब फ़वाइश के अलावा ये कौम एक ख़बीस अमल की मौजिद थी, यानी अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो औरतों के बजाय अमरत से इख्तलात रखते थे। दुनिया की कौमों में इस अमल का उस वक्त तक बिल्कुल भी रिवाज ना था, और ये बदबख्त कौम है जिसने इस नापाक अमल का ईजाद किया। इस अमल का नाम लिवात मशहूर है, और इससे भी ज़्यादा शरारत, खबासत और बेहयाई ये थी कि वो अपनी इस बदकारी को ऐब नहीं समझते थे, बल्कि अलल ऐलान फ़क्र और मबाहत के साथ इसको करते रहते थे। अहले सौडम की एक और बुरी आदत ये थी कि वो बाहर से आने वाले ताजरों और सौदागरों के माल को एक नए और अनोखे अंदाज से लूट लिया करते थे। इनका तरीका ये था कि जब एक ताजिर बाहर से आकर सौडम में अब मुकीम होता तो उसके माल को देखने के बहाने हर शख्स थोड़ी थोड़ी चीज़ें उठा लेता और लेकर चला जाता। ताजिर बेचारा हैरान और परेशान होकर रह जाता, और अगर उसने अपने ज़ियाए माल का शिकवा किया या रोना धोना शुरू किया तो इन लुटेरों में से एक आता और लूटी हुई चीज़ों को दिखाकर कहता, भाई मैं तो ये ले गया था, लो तुम्हारी ये चीज़ मौजूद है। वो रंजीदा आवाज़ में कहता, मैं इस चीज़ को लेकर क्या करूँगा, जहाँ मेरा बाकी सारा माल लूट गया वहाँ ये भी सह लूँगा, तुम अपने ही पास रखो। जब ये मामला ख़त्म हो जाता तो दूसरा आता, और वो भी इसी तरह कोई मामूली सी चीज़ दिखाकर वही कहता जो पहले ने कहा था, और सौदागर रंज व गम और गुस्से में उससे भी पहली बात को कहता।
اسی طرح سے سب اس کا مال ہضم کر جاتے اور سوداگر کو لوٹ کھسوٹ کر بھگا دیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ نے ایک مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام کی خیریت معلوم کرنے کے لیے اپنے خانہ زاد الیارس کو سادوم بھیجا۔ یہ جب بستی کے قریب پہنچا تو اجنبی سمجھ کر ایک آدمی نے اس کے سر پر پتھر پھینک مارا، جسے الیارس کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ تب آگے بڑھ کر اس آدمی نے کہا کہ میرے پتھر کی وجہ سے تیرا سر سرخ ہوا ہے، لہٰذا مجھے اس کا معاوضہ ادا کر۔ اس مطالبے کے لیے اسے کھینچتا ہوا سادوم کی عدالت میں لے گیا۔ حاکم سادوم نے مدعی کے بیان سن کر کہا کہ بے شک الیارس کو سادومی کے پتھر مارنے کی اجرت دینی چاہیے۔ الیارس یہ سن کر غصے میں آ گیا اور ایک پتھر اٹھا کر حاکم کے سر پر دے مارا اور کہنے لگا کہ میرے پتھر مارنے کی جو اجرت ہے وہ تو اس سادومی کے دے دینا۔ یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اہل سادوم اس قدر ظلم، فحش، بے حیائی، بد اخلاقی اور فسق و فجر میں مبتلا تھی کہ جس کا بیان کرنا ناممکن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی بے حیائیوں اور خباثتوں پر ملامت کی اور شرافت و طہارت کی زندگی کی طرف آنے کو کہا، اور نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقے سمجھانے کے ہو سکتے تھے ان کو سمجھایا اور نصیحت کی، اور ان کی ان بدعمالیوں کے نتائج و ثمرات بتا کر عبرت بھی دلائی۔ لیکن ان خبیثوں پر، بدبختوں پر کوئی اثر نہیں پڑا، بلکہ وہ الٹا کہنے لگے کہ بے شک یہ لوگ پاک ہیں۔ قوم لوط کا یہ مزاقیہ فکرہ تھا کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان پر طرز کرتے تھے۔ ان کا ہماری بستی میں کیا کام ہے؟ اگر ہم بدکاروں اور بے حیا ہیں، وہ بڑے پاک باز ہیں، تو ان کا ہماری بستی میں کیا واسطہ؟ ان کو یہاں سے نکالو۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے اور اس کی اطاعت نہیں کرتے؟ میں تمہارا امین رسول ہوں، تم اللہ سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو اور میری باتیں مانو۔ میں تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر صرف رب العالمین کے پاس ہے۔ لوط علیہ السلام نے پھر ہم جنس پرستی کا معاملہ اٹھایا اور انہیں بتایا کہ یہ ایک غلط عمل ہے۔ انہیں نے کہا، کیوں تم دنیا کے مردوں کے پاس جاتے ہو اور اپنی بیویوں کو چھوڑ کر انہیں پسند کرتے ہو جنہیں تمہارے رب نے تمہارے لیے بنایا ہے؟ تم لوگ واقعی حد سے گزر چکے ہو۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آگاہ کیا، مگر وہ باز نہ آئے۔ قوم سادوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے اس پیغام سے بہت غصہ ہو گئے۔ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے شہر سے نکال دینے کی دھمکی دی۔ لوط علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے اس غلیظ عمل سے سخت نفرت کرتا ہوں۔ میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان لوگوں کے برے عمل سے نجات دے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی کرتوتوں سے بہت رنجیدہ تھے۔ ان کے شہر کی بری شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی، جبکہ وہ ان برے لوگوں کے خلاف کوشش میں لگے رہتے تھے، لیکن کوئی بھی ان کی بات نہیں مانا سوائے ان کے گھر والوں کے، مگر ان کے گھر میں بھی سب ایمان نہیں لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی ہر طرف سے آزمائش میں تھی، لیکن انہوں نے صبر اور ہمت سے کام لیا۔ سال گزرتے گئے لیکن کوئی بھی ان کی بات پر ایمان نہیں لایا، بلکہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور انہیں چیلنج کرتے ہوئے کہتے، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے برے حال دیکھے تو وہ نہایت مایوسی میں رہے اور اللہ سے ان لوگوں کے ہلاک ہونے کی دعا کی۔ ادھر یہ ہو رہا تھا اور دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 اشخاص سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے اور ہمیشہ ان کا دسترخوان مہمانوں کے لیے وسیع تھا، اس لیے ان تینوں کو دیکھ کر وہ بے حد مسرور ہوئے اور ان کو اپنے گھر لے آئے۔ ایک میمنہ ذبح کر کے بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش کیا، مگر انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہیں جو حسب دستور کھانے سے انکار کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، ہمیں تم سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک عقل مند اور سمجھدار لڑکے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ لڑکے کی خوشخبری دے رہے ہو جبکہ مجھ پہ بڑھاپا آ چکا ہے، تمہاری خبر کا کیا مطلب ہے؟ فرشتوں نے کہا، ہم آپ کو سچائی کے ساتھ خوشخبری دے رہے ہیں تو آپ نا امید نہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے سوائے گمراہ لوگوں کے؟
ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں۔ فرشتے بولے، ہم قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے سوڈم جا رہے ہیں، اور لوط علیہ السلام اور آپ کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا۔ البتہ لوط کی بیوی قوم کی حمایت اور ان کی بدعمالیوں اور بدعقیدیوں میں شرکت کی وجہ سے قوم لوط ہی کے ساتھ عذاب پائے گی۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر سوڈم پہنچتے ہیں اور لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان بنتے ہیں۔ یہ اپنی شکل اور صورت میں حسین و خوبصورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ فرشتے دوپہر کے وقت شہر کی دیوار کے پاس پہنچے۔ سب سے پہلی شخصیت جو ان کو دیکھتی ہے وہ لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی، جو دریا کے کنارے اپنا مٹکا پانی سے بھر رہی تھی۔ جب اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی کہ زمین پر اتنے خوبصورت آدمی بھی ہو سکتے ہیں۔ ان 3 فرشتوں میں سے ایک نے کہا، اے لڑکی، کیا یہاں کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ اپنی قوم کے کردار کو یاد کرتے ہوئے اس نے جواب دیا کہ یہیں انتظار کرو، اندر مت جاؤ جب تک میں اپنے والد کو خبر نہ دے دوں۔ وہ فوراً اپنے گھر گئی اور اپنے والد سے کہا، شہر کے دروازے پر کچھ جوان آدمی آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور میں نے کبھی ایسے چہرے نہیں دیکھے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے اور فوراً اپنے مہمانوں سے ملنے کے لیے بھاگے۔ انہوں نے ان سے کہا، آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جن کے آنے میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ کہ اندھیرے میں حضرت لوط علیہ السلام فرشتوں کو اپنے گھر لے گئے اور کسی کو ان کی موجودگی کا پتہ نہیں چلا، مگر لوط علیہ السلام کی بیوی نے انہیں دیکھ لیا اور چپکے سے گھر سے باہر نکل گئیں تاکہ کوئی اسے نہ دیکھے۔ وہ فوراً اپنی قوم کے لوگوں پاس گئیں اور یہ خبر ایسے پھیل گئی جیسے جنگلی آگ۔ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف بھاگے۔ حضرت لوط علیہ السلام حیران رہ گئے کہ لوگوں کو ان کے مہمانوں کا پتہ کیسے چلا۔ جب لوط علیہ السلام نے لوگوں کو اپنے گھر کی طرف آتے دیکھا تو انہوں نے دروازہ بند کر دیا، مگر لوگ دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹانے لگے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، بھائیو، یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے، کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ پوری دنیا کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ آپ نے انہیں اللہ کا خوف دلا کر اپنے مہمانوں کو چھوڑ دینے کی گزارش کی اور کہا کہ یہ میری بیٹیاں قوم کی عورتیں ہیں، تم انہیں حلال طریقوں سے شادی میں لے سکتے ہو اگر تمہیں کوئی عمل کرنا ہے۔ مگر قوم نے جواب دیا، تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تمہیں تو پتہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے دروازہ توڑ دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام غصے سے بھر گئے، انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ آپ کی اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتے نے کہا، آپ غمگین نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ مومن اور اپنے اہل عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے دور نکل جائیے اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے بستی کی طرف، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ آخر عذاب الہی کا وقت آ پہنچ گیا۔ ابتدائے شب ہوئی تو ملائکہ کے اشارے پر حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت دوسری جانب سے نکل کر سادوم سے رخصت ہو گئے۔ جیسے ہی حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنوں کو ساتھ لے کر بستی سے تشریف لے گئے، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا۔ پھر ان پر اس زور سے پتھروں کی بارش کی کہ قوم لوط کی لاشوں کے پر کچے اڑ گئے۔ یعنی خاص اس وقت جب کہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جن کا نام وائلہ تھا، جو کہ در حقیقت منافق تھیں اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھیں، انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور اس کے منہ سے نکلا، ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئیں۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ اس عذاب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ عاشوراء آیت 170 سے 173 میں کیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ سادوم سے ہجرت کر کے زور یا سفر کی بستی میں چلے گئے، جو سادوم کے قریب ہی آباد تھی۔ آفتاب نکلنے کے بعد جب انہوں نے سادوم کی جانب دیکھا
تو وہاں ہلاکت اور بربادی کے نشانات کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر اس بستی کو بھی چھوڑ دیا اور ایک قریب کی پہاڑی پر جا کے آباد ہوئے اور امن و امان سے رہنے لگے۔ وہیں ان کا انتقال ہوا۔ آج سادوم کا شہر جو فساد کا مرکز تھا، اس کی جگہ پر ڈیڈ سی ہے، جو اللہ کے قہر کا ایک یادگار نشان ہے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی ہمیں صبر اور اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کا سبق دیتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ اگلی پروفٹ سیریز میں کس پیغمبر کی کہانی دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ جزاک اللہ خیر۔